बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त गज़ा पर इसराइली हमले और मुहासरे के बाद पूरी दुनिया के अंदर मसला फ़लस्तीन और इसराइल पे डिस्कशन हो रही है। ये बात ज़रूरी है कि हमारे वो सामईन और नाज़रीन जिनको इस मसले का तारीख़ी पस मंज़र मालूम नहीं है, इसका तारीख़ी पस मंज़र भी वाज़ह किया जाए और करंट फेज़ पे भी गुफ्तगू की जाए। ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम, ये तीन वो बड़े रिलीजन्स है, मज़ाहिब है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना जद अमजद समझते हैं, और अंग्रेज़ी में इसको इसलिए इब्राहिमिक ट्री ऑफ रिलीजन्स कहते हैं। और इन तीनों रिलीजन्स के अंदर तौहीद जो है एक कॉमन क़द्र मुश्तरक है। गो के ईसाइयों ने इसका अक़ीदा क्रिएट करके, ईजाद करके तौहीद खालिस को मस्ख़ कर दिया, लेकिन मुसलमान जो है वो तौहीद खालिस पे यकीन रखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। इसराइल के लफ्ज़ी माने हैं, असर के माने है क़ैदी और बंदा और ग़ुलाम, और यील अल्लाह के लिए, इसलिए अल्लाह का बंदा। ये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलाद है। इस तरह ये सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो चला है, तो यरूशलेम के अंदर उनके मज़हबी इबादतगाहें थी। उनका माबद अव्वल फर्स्ट टेम्पल, फिर सेकंड टेम्पल, फिर थर्ड टेम्पल उनका बनना है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक इनके दोनों टेम्पल जो थे उनको तबाह कर दिया गया था। पहला टेम्पल इनका बख्त नसर ने तबाह कर दिया था, और दूसरा ईसाइयों ने तबाह कर दिया था। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो खलीफा इस्लाम है, उनका दौर जो 632 ईस्वी से 644 ईस्वी तक है, उनके ज़माने में अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सरबराही में लश्कर इस्लाम ने बैतुल मक़दस को फ़तह किया था, और कुरान के अंदर सूरत असरा के अंदर इसका ज़िक्र मौजूद है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने, जो कि एक इंसाफ पसंद हुक्मरान थे, और ये ईसाइयों से कब्ज़ा किया था, और बैतुल मक़दस में ईसाई दूसरी मज़ाहिब को इजाज़त नहीं दे रहे थे। ये इस्लाम का क़िबला अव्वल भी, बैतुल मक़दस को इस्लाम का क़िबला अव्वल भी कहा जाता है, क्योंकि 16 महीने तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस के रुख होके नमाज़ पढ़ी थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़तह करने के बाद तीनों मज़ाहिब को यहाँ इनकी इबादत की इजाज़त दी थी, और इस तरह मज़हबी आज़ादी का अहतमाम किया था, ख़ुसूसन यहूदियों के लिए, जिन पे ईसाइयों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया था और उनकी इबादत भी बंद कर दी थी। तारीख़ी तौर पर फिर ये बैतुल मक़दस और यरूशलेम, ये मुक़द्दस जगह जो है, ये कभी ईसाइयों के कब्ज़े और कभी मुसलमानों के कब्ज़े में रही। और इन जंगों को तारीख़ के अंदर सलीबी जंगें कहते हैं, क्रॉस की जंगें कहते हैं। यरूशलेम के कंट्रोल के लिए और फ़लस्तीन के कंट्रोल के लिए जो जंगें लड़ी गई थी, आखिर में सुल्तनत उस्मानिया ने मुकम्मल तौर पर इसको फ़तह कर लिया, और ये सुल्तनत उस्मानिया के साथ 1919 तक ये इलाक़ा रहा। पहले जंग अज़ीम के बाद उस्मानिया जो है वो कमज़ोर हो गई। सुल्तनत उस्मानिया की कमज़ोरी के बाद मुसलमानों का यहाँ से बेदखली का सिलसिला शुरू हुआ। मौजूदा फ़ेज़ का बैकग्राउंड ये है, पूरी दुनिया से यहूदी मुंतकिल होके फ़लस्तीन में आबाद होने वाले लगे, और मुसलमानों से ज़मीनें ख़रीद ली, और इसकी बुनियाद जो है ज़ायनिस्ट जो मूवमेंट है उसने रखी। ज़ायनिस्ट मूवमेंट, जिसको सिहोनी तहरीक कहते हैं, ये 19वीं सदी के दौरान शुरू हो गई, और इस मूवमेंट का बुनियादी मकसद ये था, ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है, ये मज़हबी मूवमेंट नहीं थी। इसराइलियों की और एक रियासत होनी चाहिए, अलहदा रियासत होनी चाहिए, और इस रियासत के लिए उन्होंने फ़लस्तीन के अंदर ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी, और फ़लस्तीन के अंदर बड़े पैमाने पे इनकी आबादकारी शुरू हो गई। 1919 से यहाँ पहले मुसलमानों की और अरबों की अक्सरियत थी, और क्रिश्चियंस और ज्यूज़ जो थे वो माइनॉरिटी में थे, वो अक़लियत में थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता उनकी आबादी बढ़ती गई, और बाल्फोर जो कि बरतानिया का वज़ीर ख़ारजा था, इसराइली रियासत के क़याम का जब ज़िक्र होता है तो इसमें बाल्फोर डिक्लेरेशन बड़ा अहम है। बाल्फोर डिक्लेरेशन
برطانوی وزیر خارجہ 1917 نے برطانوی حکومت کا یہ وہ اعلان تھا کہ جس میں انہوں نے یہودیوں کے لیے فلسطین کے چھوٹے سے علاقے کے اندر ریاست کی بات کی تھی۔ اور 1919 میں جب پہلے جنگ عظیم ختم ہوئی تو فلسطین کا علاقہ عثمانیوں سے اس کا کنٹرول برطانیہ کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور پوری دنیا کے اندر یہودیوں کے پرزیکیوشن کے نتیجے میں یہودی فلسطین منتقل ہوتے گئے، اور فلسطین میں یہودیوں کی آبادی بڑھتی گئی۔ یہودیوں کی آبادی کی بڑھنے کے نتیجے میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کلیشز شروع ہوئی، ان کے درمیان تناؤ اور ٹینشن جو ہے وہ زور پکڑتا گیا، اور اس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد 1947 میں جب فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان ٹینشن اور کلیشز بڑھے تو اقوام متحدہ نے 1947 میں فلسطین کو 2 ریاستوں میں تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا اور یروشلم کو انٹرنیشنل کنٹرول میں دینے کی تجویز دی، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل وجود میں آ گیا۔ اقوام متحدہ کے اس تقسیم کو عرب ممالک نے ماننے سے انکار کر دیا، اور عربوں کا موقف تھا کہ فلسطین عربوں کی سرزمین ہے اور فلسطینیوں کا ہے، اور یہودیوں کو باہر سے لا کر آباد کرا کے ان کے گھروں پہ قبضہ کیا گیا اور ان کے علاقے اور وطن پہ قبضہ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہو گئی، جس میں عربوں کے اس وقت کے آزاد ممالک اردن اور مصر وغیرہ نے جنگ کی۔ اس جنگ کے نتیجے میں عربوں کو شکست ہو گئی، اور جو مجوزہ علاقے فلسطینی ریاست کے اندر اقوام متحدہ نے کہے تھے وہ بھی اسرائیلیوں کے کنٹرول میں چلے گئی، اور اس طرح اردن کا علاقہ بھی کچھ علاقہ بھی اسرائیلیوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اس جنگ کے اندر بہت بڑی تباہی ہوئی، اور 7,50,000 سے زیادہ فلسطینی وہ مائیگریٹ ہو گئی۔ اس میں ایک لفظ مشہور ہوتا ہے نکبہ، اس کو کہتے ہیں کیٹاسٹرفی، یہ بہت بڑی تباہی تھی فلسطینیوں کے لیے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور 1967 یعنی 1967 میں دوسری عرب اسرائیل جنگ ہو گئی، اور دوسری عرب اسرائیل جنگ کے دوران بھی مسلمانوں نے اور فلسطینیوں نے مزید علاقہ لوز کیا، اور اس طرح یہ غزہ اور ویسٹ بینک اور گولان ہائٹس اور اس کے ساتھ ساتھ سینائی پیننسولا یعنی سینا جو جزیرہ سینا جو مصر کے اندر ہے وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ اور تیسری عرب اسرائیل جنگ 1973 میں ہوئی، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں اس کے بعد مصر اور اسرائیل کے درمیان تعلقات ناملائز ہو گئی۔ مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اس کے نتیجے میں سینائی پیننسولا جو تھا یعنی جزیرہ نما سینا وہ واپس ایجپٹ کے پاس چلا گیا، اور اس طرح اردن کا حصہ بھی ایجپٹ کو واپس دیا گیا۔ لیکن ان جنگوں کے بعد مسلسل اسرائیل نے ان 7,50,000 فلسطینیوں کو واپس لینے سے انکار کر دیا، اور اس طرح فلسطینیوں کا مستقل ایشو جو تھا وہ مسلسل موجود رہا۔ اس کے بعد اوسلو ایکارڈ 1993 اور 1995 میں 2 معاہدوں کا ایک سلسلہ ہے، جو کہ PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، جس کو یاسر عرفات ہیڈ کر رہے تھے، اور اسرائیل کے درمیان اوسلو ایکارڈ کے نتیجے میں فلسطینین اتھارٹی وجود میں آئی، اور موجودہ غزہ اور ویسٹ بینک وغیرہ پر فلسطینیوں کی ایک انٹرنل اٹونومس اور خود مختار حکومت قائم ہو گئی، جس کو کچھ اختیارات منتقل کیے گئے۔ لیکن اوسلو ایکارڈ کا جو آخری منزل تھا وہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام تھا۔ اس پوری تنازع کے اندر حماس کا کیا کردار ہے، حماس کی کیا ہسٹری، حماس کا موقف کیا ہے، یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ حماس 1980 میں معذور عالم دین شیخ یاسین نے قائم کی، اور حماس مخفف ہے حرکت المقاومت الاسلامیہ یعنی اسلامک ریزسٹنس موومنٹ۔ یہ حماس کی تنظیم جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن یعنی 2 ریاستی حل
جو اوسلو ایکارڈ کے نتیجے میں بننی تھی یا 1947 میں UN نے دی تھی، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہودی اور اسرائیلی قابض ہے، وہ آکوپائرز ہے، اور فلسطینیوں کا علاقہ مقبوضہ علاقہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہودی ریاست کا قیام وہ غیر قانونی ہے اور ناجائز ہے، کیونکہ انہوں نے عربوں کی سرزمینوں پہ قبضہ کیا ہے اور پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے یہاں آباد کیا ہے۔ ویسے یہ بات میں وضاحت کرتا چلوں کہ اسرائیلی ریاست کے اندر دنیا کا کوئی بھی یہودی آ کے اس کا شہری بن سکتا ہے، اس لیے یہ یہودیوں کے لیے بنی ایک ریاست ہے۔ فلسطینی سمجھتے ہیں کہ اگر یہودیوں کو آباد کرانا ان کے لیے ریاست ضروری ہے تو دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے جگہ موجود ہے، وہاں ان کے لیے زمین خالی کی جائے، خالی جگہ موجود ہے، وہاں ان کا ریاست قائم کیا جائے۔ امریکہ کے پڑوس میں موجود ہے، افریقہ کے اندر موجود ہے، کینیڈا کے اندر موجود ہے، اس لیے وہ اسرائیل کے وجود کو حماس تسلیم نہیں کرتی ہے اور وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کو ابھی تک نہیں مانتی ہے۔ جو موجودہ قضیہ ہے وہ 2006 سے آنورڈ، جب حماس کو غزہ کے اندر، پٹی کے اندر الیکشن کے ذریعے سے حکومت ملی اور پھر ان کا کنٹرول غزہ کی پٹی کے اوپر ہے، فلسطینین اتھارٹی PLA وہ بحیثیت مجموعی بین الاقوامی فورمز پہ فلسطینیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور ویسٹ بینک کے اوپر ان کا کنٹرول ہے۔ ویسٹ بینک کے اندر اوسلو ایکارڈ کے بعد بھی اسرائیلیوں نے یہاں یہودیوں کی آباد کاری شروع کی اور فلسطینیوں کو اپنی زمین سے بے دخل کرنا شروع کیا۔ اس طرح ان کا یہ جو اعلان ہے کہ اسرائیلی ریاست کا دارالخلافہ جو ہوگا وہ یروشلم ہوگا، جہاں بیت المقدس ہے، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور جہاں مسجد اقصیٰ ہے جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول اس کو کہا جاتا ہے۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ گئے تھے۔ اسلام کے اندر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی بہت بڑی مذہبی اور دینی اہمیت ہے، اور مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر بھی اس کی فضیلت ہے۔ ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس پوری صورتحال کے اندر موجودہ قضیہ جو ہے وہ بار بار بڑک اٹھتا ہے۔ 2010 سے آنورڈ مسلسل ایک کشمکش کی اور ٹینشن کی کیفیت ہے، اور غزہ کے بار بار محاصرے کیے گئی، اور غزہ کے محاصروں کے دوران ان پہ پانی، ان پہ خوراک اور ان پہ تیل بند کر دیا گیا، کیونکہ غزہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ اور کنجسٹڈ جگہ ہے۔ 10 کلومیٹر ویڈتھ اور 40 کلومیٹر لینتھ کے علاقے کے اندر کوئی 27-28 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں، اور ان سب کو ارد گرد اسرائیل نے گھیر رکھا ہے۔ وہ فلسطینی بچوں کو مارتا ہے، عورتوں کو ہیومیلیٹ کرتا ہے، فلسطینیوں کو ہیومیلیٹ کرتا ہے، ان کی عصمت دری کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، ویسٹ بینک کے اندر یہودیوں کو آ کے آباد کراتے ہیں، اور اس طرح مسجد اقصیٰ کے اندر نمازیوں کے اوپر بھی حملے کرتے ہیں اور نمازیوں کو بھی ہراس کرتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں مسلسل ایک ٹسل اور کانفلکٹ رکھتا ہے۔ یہ جو آخری اٹیک ہوا ہے 7 اکتوبر کو، حماس نے اسرائیل کے اوپر فضائی راستوں سے حملہ کیا، اور اسرائیل سے کہ کوئی 1400 لوگ، جس میں حماس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا، اور جو سویلین مرے ہیں وہ کولیٹرل ڈیمیج کے طور پہ مرے ہیں، اور انہوں نے کوئی 1400 کے قریب اسرائیلیوں کو، جس میں زیادہ تر فوجی تھے، مار دیا، اور کوئی 205 جو ہے وہ ان کے قید میں ہے، جس میں سے کچھ کو ریلیز کیا گیا ہے۔ یہ کرنٹ فیز اسی حالت میں شروع ہوا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت مسلمان دنیا جو تھا وہ نارملائزیشن کی طرف جا رہا تھا۔ ترکی، ایجپٹ، UAE، جارڈن، بحرین، سوڈان، یہ پہلی ہی اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہے، اور سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف چل پڑا تھا۔ پاکستان کے اوپر بھی پریشر تھا۔ اس پوری صورتحال کے اندر جو فلسطینی ہے ان کو اس پوری حل سے باہر نکالا گیا ایز اے اسٹیک ہولڈر۔ ان کے ساتھ مسلمان ممالک نے
انٹریکٹ نہیں کیا، ان کو ایز اے اسٹیک ہولڈر نہیں لیا، ان کو انگیج نہیں کیا، ان کا جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی، اس لیے فلسطینیوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا، اور ان کی جو ہیوملیشن ہوئی ہے، ان کی جو کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہے، اس میں ریئیکشن ان کے طرف سے آیا، اور انہوں نے دنیا کو ثابت کر دیا کہ فلسطینیوں کو نکال کے کوئی بھی نارملائزیشن اور کوئی بھی فلسطینی مسئلے کا حل جو ہے وہ اس خطے کے اندر دیرپا امن قائم نہیں کر سکتا ہے۔ اس وقت گو کہ غزہ کے شہری جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، بہت زیادہ مشکل میں ہے، ہزاروں بچوں کو، عورتوں کو شہید کیا گیا، اور پوری کے پوری بازار، ریزیڈینشل ایریاز، ہاسپٹلز، مساجد اور چرچ اسرائیلی بمباری سے محفوظ نہیں ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال کے اندر پھر بھی فلسطین کے اندر ایک مزاحمت موجود ہے، ایک مقاومت موجود ہے، اور گو کہ کوئی 1 ملین کے قریب فلسطینی، غزہ کے فلسطینی اپنے گھروں سے نکل کے کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ بہت بڑا انسانی مسئلہ اس وقت جنم لے رہا ہے، اور نہ خوراک ہے، نہ فیول ہے، نہ ہاسپٹلز کے اندر میڈیسن ہے، بین الاقوامی قوانین کلّہ خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور مغرب امریکہ کے سربراہی میں وہ اسرائیل کو انکنڈیشنلی سپورٹ کر رہا ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے اندر قراردادیں بھی ویٹو ہو رہی ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ بھی پوری طرح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ یہ اس پوری مسئلے کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس پہ دو اس وقت پوائنٹ آف ویو موجود ہے۔ ایک جو مسلم برادرہڈ، اخوان المسلمین، جو کہ حماس کی ایک لحاظ سے پیرنٹ تحریک ہے، ان کا موقف ہے، حماس کا موقف ہے، اور بہت سے عربوں کا موقف ہے، بہت سے مسلمانوں کا موقف ہے کہ اسرائیل کا وجود بھی غیر قانونی ہے، اور عربوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے اس کو قائم کیا گیا ہے۔ اس لیے ایک مکمل آزاد فلسطینی ریاست ہی اس مسئلے کا حل ہے، اور 2 اسٹیٹ سلوشن یہ ہے کہ اس طرح ایک موقف حماس کا ہے، دوسرا موقف جو اس وقت مسلم ممالک ہیں ان کا آفیشیل موقف ہے، اقوام متحدہ کا فیصلہ ہے، اور امریکہ اور مغربی ممالک بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، لیکن اس کی طرف عملی اقدامات نہیں اٹھاتی ہے۔ وہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، یعنی کہ ایک وائبل فلسطینی ریاست قائم ہو جائے، جس کی اپنی باؤنڈریز ہو، جس کا اپنا خطہ ہو، اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ یروشلم اس کا دارالخلافہ ہو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہیں، اور فلسطین ان بارڈرز پہ، ان جگہوں پہ قائم کی جائے جو 1967 سے پہلے یو این نے جس کا تعین کر دیا تھا، یو این کی قراردادوں اور یو این کے فیصلوں کے نتیجے میں جس کا تعین ہوا تھا۔ یہ وہ قضیہ ہے کہ جس کے نتیجے میں پورے دنیا کے اندر ایک بے چینی، ایک تناؤ، ایک کشمکش ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت فلسطینیوں کے لیے جلسے اور جلوس اور مظاہرے ہو رہے ہیں، اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ بھی دونوں طرف سے ڈسکشن اور ڈیبیٹ پہ ہو رہی ہے، اور جنگ بھی ہو رہی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو کلپ کے اندر اس پوری قضیے کا تاریخی پس منظر اور موجودہ فیز کے اوپر گفتگو کرو۔ امید رکھتا ہوں کہ میری اس گفتگو کے نتیجے میں اس مسئلے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔